अजमेनो कैंप में सुबह से दोपहर से हम लोग मुख्तलिफ उन्वानात के तहत गुफ्तगू जायज़ा हमारा ले रहे हैं, जिस में स्टार्ट में शरीफ साहब ने प्रोग्राम के इस कैंप के मकासद बयान किए थे। उसमें से एक मकसद अहम था कि जो जमहूर फ़िलहाल या वक्फे से कहीं कहीं हमको नज़र आ रहा था, उसको कम करना, उसको ख़त्म करना। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी गुफ्तगू यहाँ पर हो भी रही है, बल्कि ये कमिटीज़ की रिपोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट्स जो यहाँ पर आई हैं, तो एक शेर याद आ गया। बल्कि याद क्या आ गया, कहीं से डाउनलोड कर लिया। तो मुझे शेर शायरी आती नहीं है, इसलिए मैंने ये इस मौके से थोड़ा सा मुनासिब समझा है कि हम लोग वो काम कर रहे हैं। कांटों को सबक का गुल सिखा देता है उस्ताद, कांटों को सबक का गुल सिखा देता है उस्ताद, पत्थर को भी हीरे की अदा देता है उस्ताद। कहने को तो दुनिया में सब इंसान है, लेकिन इंसान को इंसान बना देता है उस्ताद। अल्लाह हमको इस काबिल भी बनाए और मज़ीद इस काम में आगे भी बढ़ाए। मेरे रुआन पर आगे बढ़ने से पहले एक 2-3 मिनट मैं जो गुफ्तगू करूँगा, तबसरा तो मोहतरम रियाजुल खालिक साहब ने उस सेशन पे किया है, ख़ास तौर पर डीपीज़ के ज़रिए से जो बहैसियत ज़िले सदर उनकी कारकर्दगी यहाँ पर पेश करनी थी, उस पर गुफ्तगू भी आई है, तबसरा भी हुआ है, कमिटीज़ की भी रिपोर्ट्स आई हैं। मोहतरम भाइयों, देखिए, आइटा का एक इम्तियाज़ ये भी है कि आइटा अपनी पॉलिसी प्रोग्राम के लिहाज से जो एक्टिविटीज़ अंजाम देती है, उसमें लाइन और लेंथ को लेकर, सिमत को लेकर, हमारी रफ्तार को लेकर जायज़ा भी लेते रहती है। और ये जायज़ा लेने का एक अहम ज़रिया रिपोर्ट्स भी होता है। रिपोर्ट्स लेने के बाद उस पर कुछ अच्छाइयाँ, खूबियाँ हमारे सामने आती हैं और कुछ कमज़ोरियाँ या खामियाँ भी हमारे सामने आती है, जिसमें आइंदा लाहे अमल बनाकर हम लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चूँकि मैं महाराष्ट्र का हूँ, आप ही के दरमियान से हूँ, इसलिए बिला तकल्लुफ़ आपसे गुफ्तगू करूँगा। जाहिर है जितनी एक्टिविटीज़ आज पेश की गई हैं कमिटीज़ के ज़रिए से या इस डीपीज़ की एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, अल्लाह ताला उसका करोड़ों करोड़ों अजर हमको दुनिया और आखिरत में भी दें, और उस एवज़ में हम सबको और हमारे अफराद ख़ानदान को हर बला से, हर वबा से, हर मसाइल से पाक रखें। हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखकर जो है मज़ीद इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने की हमें तौफीक भी अता फरमाए। मोहतरम भाइयों बहनों, और एक बात ये भी है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये दुआ के बाद मैं अब ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, शायद थोड़ी कड़वी लगे, कि हमने रिपोर्ट्स के ज़रिए से पीठ थपथपाने का काम तो कर लिया है, होना भी चाहिए। दिगर संगठनों की एक्टिविटीज़ पर नज़र डालें तो आपकी सिर्फ एक कमेटी, इशू कमेटी, उस संगठन के पूरे एक्टिविटी से भी भारी है। एक कमेटी की एक्टिविटी, खाली इशू कमेटी की एक्टिविटी ले लिया जाए तो भी दिगर जितनी बड़ी बड़ी संगठनाएं, शिक्षक संगठनाएं, टीचर्स एसोसिएशन काम करती है, उससे कई गुना ज़्यादा काम जो है ये एक कमेटी अंजाम देती है। बाकी तो दिगर कमेटीज और इतनी सारी एक्टिविटीज, ये तो हमारे लिए पूरे और बोनस पॉइंट्स। बावजूद इसके मेरा ये एहसास रहा है कि रिपोर्ट पेश करने में हम लोगों ने पीठ थपथपा लेने का काम किया है। जिस कंसर्न के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस पॉलिसी प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं,
اور مقاصد، اس قیام کے مقاصد میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں جو عنوانات بحیثیت ضلعی صدر میری کارکردگی، اس میں جو چیزیں آنا چاہیے تھا اور اضافی، یہ تو آپ کی ایکٹیویٹی آئی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پالیسی پروگرام کے لحاظ سے اسٹیٹ نے آپ کو کتنے ٹورز کا ٹارگیٹ دیا تھا. ماہانہ ٹور بحیثیت ڈی پی، ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ سیکریٹری، آپ کو ایک مہینے میں کتنے ٹورز کرنے چاہیے، اس کی جو ٹارگیٹ دیا تھا آپ نے کتنے کیے ہیں، ٹورز کیے، اس کے اثرات کیا ہوئے، نہیں کرنے سے اس کے نقصانات کیا ہوئے، یہ گفتگو میں بات آنی چاہیے تھی. وہ آنے سے رہ گئی. دوسری بات، آپ کی جو سیمائی نشست ہے آپ کو لے کر یونٹس کی رپورٹ سے آپ کو لینا چاہیے تھا، وہ اہم ذمہ داری ہے ڈی پی ڈی ایس ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ کی. تو وہ کتنی میٹنگیں آپ نے جائزہ والے انداز میں لی ہے، اس کے کیا اثرات رہے ہیں، نہیں لیے تو اس کے کیا نقصانات ہوئے، یہ چیز یہاں پر آنی چاہیے تھی. تیسری بات، اسٹیٹ آپ کو مختلف موقعوں سے جو فائنانس کا، بجٹ کا، بیت المال کا ٹارگیٹ کب کب دیا ہے، کتنا دیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی بحیثیت ڈی پی ڈی ایس اور ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ کیا کوشش رہی ہے، یہ آپ کی اس رپورٹ میں آنا چاہیے تھا. اور ایک بات، ڈی پی اسٹیٹ سے آپ کو کن کاموں کے لیے کتنے مرتبہ فالو اپ لیا گیا، اس فالو اپ کے ذریعے سے آپ نے اپنے یونٹ پریزیڈنٹ اور یونٹ سیکرٹری سے کب کب کیا کیا کتنے مرتبہ فالو اپ لینے کی کوشش کی اور آپ کو کیا رسپانس ملا، وہ گفتگو آنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں 4 یا 5 نکات جو پالیسی پروگرام میں ڈی پی ڈی ایس اور ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ کے ذمے اسائن ہیں، کہیں لکھے ہوئے ہوں گے تو کہیں آپ کو پالیسی پروگرام میں یا آپ کے منصوبوں میں وہ چیز دی گئی ہوگی، تو اس کی رپورٹس آنا چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں صرف 1 یا 2 حضرات نے ایک جس کو کترتی رپورٹ بولیں گے ہیں وہ کیا، اور ایسا ظاہر کیے ہیں 1-2 حضرات نے کہ یہ کمیونیکیشن ہونا چاہیے، رپورٹ جانا چاہیے، لیکن وہاں پر جس انداز میں ان 4-5 نکات کے تحت جو چیزیں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئی. بلا تبصرہ ہم لوگ کریں اور اس مناسبت سے ہم آگے بڑھے، یہ آئٹا کی امتیازی خاصیت ہے. نیکسٹ ٹائم ہم لوگ رپورٹ، یہ ایکٹیویٹیز تو آئی ہے، میں نے دعائیں شروعات میں کہا کہ وہ دعائیں میں نے بھی کیا اور ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا، مزید آگے بھی ہم بڑھتے ہیں، لیکن جب جائزے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہماری یہ رپورٹنگ آنی چاہیے، جس میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی حضرات کی یہ 4-5 نکات میں آنے والی رپورٹ بہت اچھی بھی ہے، اس کا امپیکٹ دوسرے ہمارے ڈی پیز پر، ذمہ داران پر ہوگا، اور جن کے جو نہیں آ سکی ان کی اصلاح بھی ہوگی. تو آئندہ تھوڑا سا رپورٹس کے لیول پر، جس لیول پر اپنی رپورٹس یا اپنی ایکٹیویٹیز پیش کرنے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس پر خاص فوکس ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک یونٹ بغیر ڈی پی کے کسی کنسرن کے بھی موٹیویٹ ہو کر بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہے، اس میں ڈی پی کی یہاں پہ ایکٹیویٹی آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیٹ تھپتھپانے کا کام ہے. اور ہم لوگ پیٹ تھپتھپانے، خود کی پیٹ تھپتھپانے کے علاوہ جتنی ایکٹیویٹی موٹیویشن کے لیے کرتے ہیں، ایکٹیویزم کے لیے کرتے ہیں، اس کے اثرات کا تذکرہ ایسے میٹنگ میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو گروپ ہے ہم جو بیٹھے ہیں یہ معمولی گروپ نہیں ہے. یہ بات کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے، اور اس لیول پر ہماری ایکٹیویٹیز پیش کرنے کی، رپورٹنگ پیش کرنے کی کوشش ہم کو ہوتی رہنی چاہیے. یہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد والے اس میں کمپلیٹ ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، لیکن نکات کے اینڈ تک یہ ہم میں امپرومنٹ آ جانا چاہیے. چلیے، یہ تھوڑی سی کڑوی گفتگو تھی، معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا ہوں. دوسری بات، جو عنوان یہاں پر رکھا گیا ہے مرکز سے توقعات سے متعلق، یہ مرکز کی آئٹا مہاراشٹر سے توقعات سے متعلق، تو اس میں جانے سے پہلے مرکز میں آئٹا مہاراشٹر کی حیثیت مختلف ڈائمینشن والے انداز میں کیا ہے، یہ تھوڑا سا تذکرہ آپ کو کروں، شاید آپ کے لیے خوشائل ہو. لیکن میں کبھی کبھی بہت ڈر بھی لگا، شروع میں تو مجھے بہت ڈر بھی لگا کہ یہ بہت بڑا کہیں چیلنج تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں آپ
حضرات کے ہی ہمت اور حوصلے سے اس چیلنج کو کس انداز میں اپرچونٹی میں بدلنا ہے، اس کی کوشش برحال ہوتی رہی ہے۔ میں سرسری تذکرہ کروں، آپ اپنے انداز میں سمجھ جائیں گے کہ اب آئٹا مہاراشٹر سے مرکز کیا توقعات کر رہا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں تو بغیر بولے آپ سمجھ جائیں گے۔ تحریک اسلامی تو جماعت اسلامی کے نام سے جانی جاتی ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر آل انڈیا پریسیڈنٹ بیسیکلی مہاراشٹر سے، اس کے بعد جماعت اسلامی کے خواتین ونگ کی سیکریٹری وہ مہاراشٹر سے، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن جو اس بھارت میں بہت اچھے پیمانے پر اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز انجام دیتی ہے، اس کے نیشنل پریسیڈنٹ مہاراشٹر سے۔ رفیق مندل بہت معروف جو آپ کا آرگن چلتا ہے، اس کے ایڈیٹر مہاراشٹر سے۔ اب یہ سلسلہ آ رہا آئٹا کی طرف، آئٹا کا نیشنل پریسیڈنٹ مہاراشٹر کا، میڈیا کمیٹی کا نیشنل کنوینر مہاراشٹر کے۔ بعض لوگوں نے مجھے کسی گفتگو میں مزاحیہ انداز میں یہ ساری چیزیں رکھی میرے سامنے، کیا ہے تمہارا پلان؟ مزاحیہ انداز، لیکن اس بات سے پھر یہ بھی گفتگو میں بات آگے بڑھی تو اس سے مہاراشٹر سے کیا توقعات آپ مرکزی سطح پر رکھی جا سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ بخود لگا سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاراشٹر کا ہر ذمہ دار بلکہ ہر ممبر اس سارے تناظر میں، اس سارے پس منظر میں وہ نیشنل پریسیڈنٹ ہے۔ اس لیول پر ہم کو سوچ ڈیولپ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلی ہماری ریکوائرمنٹ ہے میرے پاس۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں اور کوششیں جب ہو رہی ہیں تو بعض موقع پہ ایم ٹی بی کا ذکر یہاں پر آیا ہے، تو وہ ایم ٹی بی سے متعلق ہماری کئی نشستیں ہوئی ہیں جس میں این ای پی کو لے کر یا این ای پی کے مختلف زاویوں کو لے کر بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، اور آئٹا سے خاص توقعات ایم ٹی بی نے بھی رکھی۔ تو اس میں ہم لوگ جو ہماری تیاری کرنے کے لیے بعض کمیٹیز بھی بنائے ہیں جو نیشنل لیول پر بھی ہے، اسٹیٹ لیول پر بھی ہے، تو اس میں یہ چاہتے ہیں کہ آئٹا مہاراشٹر سے اس آنے والے میقات میں ایسے کئی افراد ہم کو ملنے چاہیے جو این ای پی کے مختلف نکات کو لے کر سارے ہندوستان کی، اس سارے بھارت کے اساتذہ کی اور سماج کی نمائندگی کرنے والوں کو فروغ دینے کے لیے، ان کی ترقی کرنے کے لیے آر پیز کی حیثیت سے یہاں سے ہم کو لوگ ملے۔ مرکز کی پہلی توقع یہ۔ اسی کے ساتھ سلیبس ڈیزائننگ جو ہوئی ہے اس کی تکمیل کے لیے جو سرکاری اور غیر سرکاری ٹیکسٹ بکس، کتابیں جو لکھنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس سے متعلق بھی آئٹا کا کنسرن ہے۔ آئٹا مہاراشٹر کی طرف سے ایسے سلیبس سے ریلیٹڈ ٹیکسٹ بک لکھنے والے اور ٹرانسلیٹ کرنے والے، یہ بھی ہم کو مہاراشٹر سے بڑی تعداد میں مرکز کو فراہم کرنا ہے۔ یہ بھی ایک ضرورت ہماری ہے، یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ بھی توقع ہے۔ میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال 16 اسٹیٹس میں جو 12 سے بڑھ کر 16 اسٹیٹ آئٹا کے مرکز میں ہوئے ہیں، ان 16 اسٹیٹس میں سے یہ اسی وقت بولنا چاہیے تھا جس وقت میں نے یہ آئٹا کی خاصیت گنا رہا تھا، یہ بھی ہے کہ مہاراشٹر میں اردو میڈیم اور دیگر میڈیم کے اسکولز کا جتنا اچھا سلسلہ، جتنا اچھا طریقہ، جتنا اچھا معیار، اردو میڈیم کو انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں، وہ بھارت کے دوسرے کسی ریاست میں نہیں، صرف مہاراشٹر میں۔ مہاراشٹر میں اردو میڈیم کے اسکولز آپ کو مہاراشٹر میں جتنے مل رہے ہیں، گرانٹیڈ نان گرانٹیڈ جو بھی ہو، دیگر اسکولوں میں نہیں ہے۔
جی اس کی بقا کے سلسلے میں یہ جو چیزیں میں گنا رہا ہوں، سلیبس ڈیزائننگ کے معاملات ہو، NAP کے معاملات ہو، یہاں پر افراد کی فراہمی کرنے کے سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ توقع ہماری مہاراشٹر سے ہے، یہاں سے اٹھنے چاہیے، نکلنے چاہیے۔ یہ اس لیے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سے پہلے NAP کو لے کر یا کمیٹیز کی جو رپورٹنگ آئی ہے، اس کمیٹی کی رپورٹنگ میں جو کام کمیٹیز کو اسائن کیا گیا تھا، ایشو کمیٹی میں کچھ حد تک تو آئے ہیں، البتہ جو اس انداز کے ورکشاپ یہاں پر جو ہونے چاہیے تھے وہ ہوئے نہیں۔ جو کمیٹی میں ڈیولپمنٹ سے متعلق افراد جو لیے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ سے متعلق ہونا چاہیے تھا، اسی میں سے ہم کو جو ہے یہاں پر لینا چاہیے۔ بھارت کے مختلف اساتذہ اور آئٹا کے کیڈر کو RP کی حیثیت میں تیار کرنے والے لوگ ہم کو مہاراشٹر سے ملتے ہیں، مل سکتے ہیں، یہ یقیناً ہے۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ اس کو آگے بڑھیں۔ یہ توقع ہم جو ہے آئٹا مہاراشٹر سے بھی رکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف ایشوز، ظاہر ہے کہ جہاں پر جتنا بڑا جال ہے ان اداروں کا، اتنے ایشوز بھی وہاں پر آتے رہتے ہیں، تو پریکٹیکلی عملی طور پر وہ ایشوز کو اٹھانے یا ایشوز سے لے کر نمائندگی کرنے کی جو طریقہ رہے گا، جو بھی سٹائل رہے گا، وہ پورا ہندوستان پوچھتا ہے۔ کئی موقع پر ایسا آئٹا کے کسی اسٹیٹ میں جب جانا ہوا، وہ پوچھتے ہیں کہ بھی یہ معاملات میں آئٹا بہت کام کر رہا ہے، اسٹیٹ میں کر رہا ہے۔ میں نیشنل کے سلسلے میں بول رہا ہوں کہ اسٹیٹ میں تو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن اب ہم کو مرکز سے توقعات کی بات صدر صاحب نے رکھ دی ہے، تو مرکز سے تو میں وہ توقعات رکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ سے آگے بڑھ کر اب ہم کو یہ چیزیں ملنی پڑیں گی، اور وہ دینے والے سب آپ ہی۔ مرکز کیا ہے؟ مرکز ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے مرکز۔ مرکز اسٹیٹ پر ڈیپینڈ، اسٹیٹ آپ پر ڈیپینڈ، آپ یونٹس کے ممبرز پر ڈیپینڈ۔ تو وہ بیسک سورس جہاں سے ہم کو افراد کی تربیت لے کر ان کو پروموٹ کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے میں تقریباً 10 11 12 سال سے آئٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے پاس بائی نیم ایک 2-3 لوگوں کو چھوڑ کر بائی نیم میں جانتا ہوں، اور مزید افراد یہاں پر آئیں گے تو یہ افراد ہم کو اتنے افراد، اتنے ہی جتنے 40 45 50 افراد یہاں پر آئے ہیں، یہ آنے والے مخاطب ہم کو کیسے نہیں مل سکتے ہیں مرکز سے؟ تو وہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ افراد کی فراہمی کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں خاص طور پر آپ کی طرف سے، مرکز کی طرف سے آپ سے جو ہے آئٹا مہاراشٹر سے توقعات ہم لوگ رکھ رہے ہیں۔ میڈیا سے متعلق بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ ظاہر ہے کہ میڈیا میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جیسا میڈیا کمیٹی کی رپورٹ میں بھی آیا ہے کہ میڈیا بہت اہم ذریعہ ہے تبدیلی کا، تو وہ پازیٹیو تبدیلی میں ہم لوگوں کو دوسروں کی تربیت کرنے سے متعلق الحمدللہ فہیم صاحب تو ایک ہیں، لیکن اب فہیم صاحب کو چھوڑ دیجئے یہاں سے، اور 3-4 لوگ یہاں سے آگے دے دیجئے، دوسرے لوگ تیار کیجیے۔ مرکز یہ چاہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جتنے ادارے، جتنے اساتذہ ہیں، اس میں خواتین بہنوں کی جو جابس ہے، یا خواتین بہنیں جو ہماری ٹیچرز بن کر سماج میں تبدیلی کے لیے کوشش کر رہی ہے، آئٹا میں آپ نے دیکھا ہے ان کا ریشو بہت کم ہے۔ ہم نیشنل لیول پر بھی اگر ہم کو کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے تو مہاراشٹر سے کم 20 خواتین کے نام وہاں پر ہر معاملے میں، چاہے سلیبس ڈیزائننگ میں ہو، ایشو ایڈریسنگ میں ہو۔ ایشو ایڈریسنگ میں آپ بولیں گے ایسے کیسے ہو سکتا؟ ہماری ناگپور کی بہنیں، اگر کوئی ونٹر سیشن ناگپور میں ہوتا ہے تو وہاں پہ منسٹروں کے پاس بہت ڈائنامک اور بولڈ انداز میں سر وہاں پر اپروچ ہوتی ہے۔ یہ لوگ اب مہاراشٹر میں کر رہے ہیں، مہاراشٹر سے آگے ہیں، دیگر اسٹیٹ کی خواتین کو تیار کرنے والے بنے۔ یہ توقع جو ہے مرکز کی آئٹا مہاراشٹر سے، ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ چاہے وہ علمی، فکری، فنی اور پیشہ وارانہ جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتیں والے اساتذہ کو صحیح لائن لینتھ پر رکھتے ہوئے اجتماعیت سے جوڑ کر کس طریقے سے سماج یا بھارت کے ہمارے اچھی تعمیر کے لیے کتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں،
ہم کر سکتے ہیں، دیگر ریاستوں کے لوگوں کو کیسے اس میں انوالو کر سکتے ہیں، یہ بھی کرانے والے لوگ ہم کو آر پیز کی صورت میں مہاراشٹر سے مل رہے، مہاراشٹر سے ہم کو چاہیے۔ یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ پیسوں کے معاملات میں الحمدللہ جو مرکز نے ٹارگٹ دیا، مہاراشٹر نے فرسٹ میٹنگ میں ہم کو ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیا، اور پیسہ مہاراشٹر میں لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے دیتے رہتے، لیکن افراد جو ہم کو چاہیے، آپ کے نیشنل سیکریٹری بھی مہاراشٹر کے، وہ بھی چیز بھول گیا تھا، لیکن ایسے کئی لوگ جو کہ سارے بھارت پر اثر انداز ہو سکیں، کیونکہ ہر جگہ پر مہاراشٹر کا بول بالا ہے، تو توقع تو وہی رہے گی نا۔ اب وہاں پر اگر کوئی جمہوریت کا معاملہ ہو رہا ہو یا وہاں سے افراد نہیں مل رہے ہو، تو پہلی فرصت میں تو لوگ جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ، تو نیشنل لیول پر دیگر ذمہ داران کی میٹنگ میں بیٹھتے ہو، کہتے ہیں کہ مہاراشٹر سے کتنے لوگ ملیں گے۔ اب میں نے دیا تھا بیچ میں ڈاٹا وغیرہ، وہ ڈاٹا شاید سرکولیٹ ہوا بھی ہوگا کہ ہم کو اس قسم کے لوگ چاہیے، لیکن ابھی تک ہم کو وہ لسٹ نہیں مل پائی۔ ہماری بہت توقع اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے اور رہے گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو بہت بنیادی چیزیں، کوئی علمی اور کوئی فکری لیول کی اس پہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا۔ آئٹا کی ضرورت مرکز پہ کیا ہے اور وہ کون پورا کر سکتا ہے، کس کے اوپر زیادہ نگاہیں ہیں، کس سے امیدیں ہیں، ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھا کہ ہم کو ان فیلڈ سے متعلق آئٹا سے توقع، آئٹا مہاراشٹر سے جو ہے مرکز توقع کرتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اس ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے مقام تک یہ افراد اپنے جانشین اس مقام پر تیار کرے اور یہ نیشنل لیول پر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ ہم کو وہ وسائل عطا کرے، وہ وقت، وہ صلاحیتیں، اور ان سب کے ساتھ وہ صالحیت عطا کرے جو ہم کو آخرت میں اس کام کے ذریعے سے لے کر جا سکتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔